अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. Today we will be studying lecture number 23 of your course Positive Psychology. In the previous lecture we focused on two issues. The first one was successful aging and the second was wisdom. आज हम wisdom ही को further elaborate करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि what we have studied in the previous lecture. Previous lecture was started with a discussion about successful aging. اور پہلا سوال یہ تھا کہ what is successful aging? Successful aging can be determined by less consultation with mental and physical health professionals as well as less hospital admissions, اور اس کے ساتھ ساتھ when people would have more productive life and activities in their older age. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ sometime it could be considered as adding life to years, یعنی عمر لمبی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں لائف بھی نظر آئے. دیر از سم اسپرٹ. اب سکسیزفل ایجنگ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری اسٹڈیز کا ذکر کیا. دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹڈی واز میک آرتھر فاؤنڈیشن اسٹڈی. دیٹ واز اے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی جو کہ 7 years اس کا ٹائم اسپین تھا. اینڈ واٹ ریسرچرز ڈیڈ, دے ٹک 1189 پیپل فرام اے پول آف 4030 اولڈر پیپل who had an age range of 70 to 79. اب یہ جو انہوں نے 70 سے 79 لوگ لیے and they collected them from a pool of more than 4,000 people. How did they select them? What was the procedure of selection? They actually had a 90-minute interview with them and they wanted to take those people who are high functioning in that age. اور اس کے بعد they followed them for 7 years. And during that 7 years, they again interviewed them from time to time, 90-minute interviews and plus other observations. What they found that these people were superior on a number of dimensions. جیسے میں نے پہلے کہا, they had less hospital admissions, they were more productive in their life. And then they also found gender differences in them. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ ہائی فنکشننگ تھے ان میں دے ہیڈ اے مور پروڈکٹیو لائف. اور جب میں جینڈر ڈفرینسز کی بات کر رہی ہوں تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ ہاؤ دے ور ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ود ادر پیپل. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ وومن ور ہیونگ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود فرینڈز, ود چلڈرن اینڈ ادر ریلیٹیوز, ایز کمپیئر ٹو دیٹ مین ور ہیونگ گڈ انٹیمیٹ ریلیشن شپس ود دیئر اسپاؤسز. اینڈ دیٹ آبزرویشن واز بیسڈ آن a marital subset of the group, جو کہ تقریباً 400 سے زیادہ لوگ تھے. اب اسی اسٹڈی کے ساتھ ایک اور کمپیریزن بھی کیا گیا. They again took another sample of 162 people and these people were different from those highly functioning people. اور وہ highly functional جو تھے وہ a number of dimensions پر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ highly functioning ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 90 منٹ کے انٹرویو سے انہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا. سو ناؤ دس ٹائم دے گاٹ دوز پیپل ہو ور لو ٹو ماڈریٹ ان دیئر فنکشننگ اینڈ دین دے کمپیئرڈ بوتھ. دونوں گروپس کو کمپیئر کیا اور اگین دے فاؤنڈ دیٹ دوز پیپل ہو ور ان دا ہائی فنکشننگ گروپ دے ہیڈ اے سسٹینڈ فزیکل ایکٹیویٹی ایون دو دے ور ان دیٹ ایج گروپ. 70 سے ابو ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے تھے. اینڈ دین دے فاؤنڈ آؤٹ دین اف یو ڈسکنٹینیو یور فزیکل ایکٹیویٹی دین اٹ کوڈ ہیو پروڈیوس لیٹر گریٹ مینی پرابلمس, کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فنکشننگ جو ہے سائیکولوجیکل, کوگنیٹو اور فزیکل وہ تمام ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ another study that was conducted at Harvard University and it included 256 very bright students, and these students were having a positive aspect from a number of dimensions. کہ وہ physically healthy تھے, وہ intelligent تھے, they were participating in many of college and university activities. And they asked deans of the Harvard to help them in the selection of these kind of students. اور ان کو جارج ویلنٹ نے بہت سے میئرس پر چیک کیا. اور وہ میئرس کون سی تھی؟ بیکاز جارج ویلنٹ بلیو دیٹ اٹ از ناٹ انف جسٹ ٹو ٹیک سیلف رپورٹس. سیلف رپورٹس کے علاوہ آکوپیشنل, سائیکولوجیکل, سوشل
اور فزیکل میئر جو ہیں وہ بھی اڈاپٹ کرنے چاہیے ٹو جج اباؤٹ گڈ فنکشننگ اینڈ ہائی سائیکولوجیکل ہیلتھ. اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو اگین دے فالوڈ دیم اپ فار نیئرلی 80 ایئرس. اور یہ دیکھا گیا کہ جو اسٹوڈنٹس شروع میں ہائی فنکشننگ تھے they had more positive attitude toward life, they had passed their 80th birthday as compared to 30% of those people who did not belong to this group. تو اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ اور آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ یہ بھی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ زیادہ جئیں گے یا کم جئیں گے. اور پھر آپ سکسیسفل ایجنگ میں ہوں گے, اس گروپ میں ہوں گے, یا پھر آپ کا جو بڑھاپا ہے وہ پرابلمز میں گزرے گا. اور پرابلم سے میری یہ مراد ہے کہ یو مے ہیو مور فزیکل ہیلتھ پرابلمس, اور اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو اور سائیکولوجیکل پرابلمس بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور جب میں بات کر رہی ہوں فزیکل ہیلتھ کی اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کی, تو دے ہیڈ ایکچولی میئرڈ دیم آن اے نمبر آف ڈائمینشنز, فار ایگزامپل لائف سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہے تھے وہ کہ فزیکل ان کے میئرز لے کر ان کی ہیلتھ کو انڈیکیٹ کیا جا سکے. اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دے could be roughly divided into two groups. One was happy and well group, and these were 62 people, and then 40 people were in contrast to that, and they were called sad and sick people. اور ان میں کیا ڈفرنس تھا؟ اس گروپ میں جو ڈفرنس تھا وہ تھا کہ جو ہیپی اینڈ ویل پیپل تھے, they were using good adaptive coping strategies to deal with their real life problems, اور they were more altruistic. اب یہ دیکھیے کہ ہم دوسروں کی جب ہیلپ کرتے ہیں and we become more pro-social, تو کیسے وہ ہماری اپنی سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جبکہ بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیں دوسروں کی ہیلپ کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا, لیکن ریسرچ ہیز اسٹرانگ انڈیکیشن دیٹ اف وی آر مور پرو سوشل, اف وی ہیو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ ادر پیپل, وی ہیو پازیٹیو انٹریکشنز ود ادر پیپل, اٹ could also be beneficial for us. So these were a few studies that were conducted to find out the characteristics of those people who go through successful aging as compared to those people who would have several psychological, cognitive and physical health problems while they age. George Wayland described that there are a number of predictors of successful aging. اور وہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے. وہ کیا تھے آپ کو شاید یاد ہی ہوں گے. Being educated was one of them. Not smoking was one of them. Or if they were smoking, they had quitted it at an earlier age. And then they were not abusing any drug. Moreover, these people were happily married or they had stable marriage. تو اب یہ دیکھیے کہ سوشل سپورٹ اور آپ کی اپنی ایجوکیشن اور آپ کے اپنے ویوز جو ہیں وہ کیسے آپ کی ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ دیز پیپل ور ایکسرسائزنگ, جو بھی ایج ہو گئی ہے اس کو جو بھی ایج کو سوٹ کر رہی ہے ایکسرسائز وہ کر رہے تھے, اینڈ بیکاز آف دیٹ they were able to maintain a appropriate healthy weight. اب یہ دیکھیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں, اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں مائنڈ میں, دوسروں کے ساتھ اچھے انٹریکشن رکھیں, دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھیں, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یور سائیکولوجیکل, کوگنیٹو اینڈ فزیکل ہیلتھ آلسو. So this was the first topic that we discussed in the previous lecture. The second topic was wisdom. And I told you in that reference that we will be talking about two universal virtues in your course of positive psychology. One is wisdom and the other is courage. Both of them are sometimes used interchangeably and they intermingle with each other. While they shall be differentiated, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ if courage is exercised without implying wisdom, then it could have an element of evil in that. کیونکہ آپ wisdom کے بغیر بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو ہمت کا مظاہرہ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کہاں ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور wisdom کے سلسلے میں پھر ہم نے بات شروع کی, and we discussed what is wisdom. Wisdom is not just a good cognitive and intellectual ability. It is more than that. It refers to sound judgment and greater and deeper understanding of the things. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اس وقت wisdom خاص طور پر important ہوتی ہے when there are real life dilemmas and there are difficult life situation and then people have a good judgment to decide کہ اب کیا کرنا چاہیے. And then we also talked about
the concept of wisdom in Islam, and we discussed Hazrat Ali as the most wise man, اور ان کی مختلف ہم نے saying جو تھی ان پر بھی غور کیا. آج کا جو ٹاپک ہے it is again related with wisdom, and we will be discussing today implicit and explicit theories of wisdom. So now first see, what are implicit theories? Implicit theories actually are concerned with the folk theories of the construct, or basically they deal with the basic elements of this construct. Okay, what are the basic elements? اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تحریروں میں کیا ملتا ہے, رائٹنگز میں کیا ملتا ہے, لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ یہ وزڈم کیا ہے. اور اگر ہم کسی بھی کلچر کا لٹریچر پڑھیں, لوگوں کی باتیں سنیں, ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھیں, تو ہمیں کیا آئیڈیا ہوتا ہے اباؤٹ دا ایلیمنٹس آف وزڈم. سو لیٹس سی اے سلائڈ which will describe what is meant by implicit theory of wisdom. Implicit theories describe the basic elements of the construct, as I stated before, and Clayton has provided, in fact, the most and first systematic description of wisdom. She had people to rate pairs of words which were associated with wisdom. اور ان کو کیسے ریٹ کرنا تھا؟ They had to describe the similarities between pairs of words which were associated with wisdom. اور وہ کون کون سے ورڈس ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل انٹیلیجنس, a person is intelligent, intuitive, the person is observant, the person is empathic, etc. اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ Clayton asked people to find similarities between pair of words which are associated with wisdom, اور finally she found out 3 dimensions of wisdom. وہ ڈائمینشنز کون سی ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں. In 1975, Clayton identified 3 dimensions of the construct. One is affective, and it consists on empathy and compassion. And reflective one is concerned with intuition and introspection, while the third element is cognitive, which is related with experience and intelligence. So people could be considered wise on cognitive level abilities. اس کے علاوہ ایموشنل لیول جو ہے وہ بھی کسی سے کم امپورٹنس کا حامل نہیں ہے. سو پیپل وڈ بی کنسیڈرڈ wise on a number of dimensions. One of them is affective, the other is cognitive, and the third one is reflective. They could be able to understand things in a deeper way. Introspect کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں اور اپنی intuition جو ہے اس کو use کر سکیں. So this was the description of Clayton regarding the construct of wisdom. اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اور کیا ایویڈنس ملتا ہے as far as the implicit theories of wisdom are concerned. ایک اور سلائڈ آپ کو دکھاتی ہوں. And this discusses wisdom in cultural and historical writings. And Baltz was the person who worked on that. He actually reviewed historical, cultural writings. اور یہ دیکھا اس نے کہ وہاں wisdom کو کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ what did he extract from those literatures and writings. Baltz in 1993 described the meaning of wisdom after analyzing literature, and he found out that first characteristic of wisdom is addressing important difficult matters of life. یہ میں نے آپ کو جب ہم ڈیفائن کر رہے تھے wisdom کو تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ it is most apparent whether a person is wise or not when there are real difficult life problems. کیونکہ عام زندگی کے پرابلمس جو ہیں وہ تو سب نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں, and people are quite adaptive. They use their intellectual skills to solve real life problems. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے when there are difficult life situations اور اس وقت کوئی ریڈی میڈ آنسر ہمارے پاس نہ ہو, when there is a lack of resolution of that problem, تو پھر کیا کیا جائے. And at that time wise people are really required for having a greater ability of a sound judgment. اور کون سی خاصیت ہو سکتی ہے؟ Involving special or superior judgment and advice. They have a special judgment. اور special judgment جو ہے اس کی وجہ سے ہی ان میں یہ ability ہوتی ہے کہ they could be able to solve the problem and they could come up with different solutions. اب ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں اور ہم ایک مثال دیتی ہوں کہ قائد اعظم کی اسپیچز سنیں تو وہ اسپیچز سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وائزلی وہ بات کرتے ہیں. اور بہت سے ایلیمنٹس ہم
ان کی اسپیچز سے پک کر سکتے ہیں اینڈ دیئر اسپیچز کلیئرلی ڈسکرائب دیٹ دس پرسن از ڈفرنٹ فرام کامن فوک. اسی طریقے سے گاندھی کو بہت وائز مین جو ہے وہ ہسٹری میں سمجھا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد بھی وہی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی اور جس کردار کا عملی طور پر مظاہرہ کیا. What is another dimension? Reflecting knowledge with extraordinary scope and depth, جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. عام لوگ جو ہیں وہ جو سطحی طور پر چیزیں نظر آتی ہیں ان کو ویسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں, بٹ wise people have a breadth of knowledge and scope, اور صرف knowledge نہیں, they could perhaps visualize that what is going to happen if this particular pathway is adopted for solving a particular problem. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. wise person is well intended and combines mind and virtue. یہ آپ کہہ سکتے ہیں wisdom is well intended, وہ سوچ سمجھ کر انسان کچھ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ there is some intention and then it combines virtue and mind. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ it is not only using your intellectual ability, it is more than that. It is having some element which is beneficial for people. So it works for the common good because it is considered a virtue in the society also. صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی وائز فیصلہ کر لوں اور میرے وائز فیصلے سے اور لوگ جو ہیں وہ پرابلم کا شکار ہو جائیں. So it should have a combination of, for calling it a wise decision, it should have a combination of intellect and consideration for other people, and at societal and communal level it should be considered a virtue. اور کیا بات پالس نے find out کی that although it is difficult to achieve but easily recognized. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ وزڈم آتی تو مشکل سے ہے, دیر سے آتی ہے, لیکن اٹ کین بی ریکوگنائزڈ. آپ کیسے ریکوگنائز کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے ملے ہوں گے جن کی باتیں آپ کو اپیل کرتی ہیں اور آپ کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کسی شخص نے کہہ دی. سو دے وڈ ہیو سم ایلیمنٹ آف وزڈم ان دیئر ٹاک. دین یو ریکوگنائز, او دس از اے ریئل وائز پرسن. کوئی آپ کو اچانک کوئی ایسا مشورہ دے دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں اس کے ساتھ کنسلٹ کر لیا. سو یو کین ایزیلی ریکوگنائز دوز پیپل. اور ہمارے ہاں تو وزڈم جو ہے وہ صوفیہ کرام کی وزڈم بہت مشہور ہے, اور اسی طرح سے جو نیک لوگ, اسپرچل لوگ ہیں, ان کے پاس لوگ جوک در جوک کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ وزڈم کی سننے کو ملتی ہیں, اور وہاں پہ وہ کچھ کر تو نہیں رہے ہوتے, باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان باتوں میں بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو اس کی طرف تو میرا ذہن ہی نہیں کبھی گیا, اور اب انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. وہ اچانک وہ چیز, وہ بات ہمارے دل میں جگہ پیدا کر لیتی ہے. So these were implicit theories, or implicit theories mean that we are looking at different elements of a construct. اب دیکھتے ہیں explicit theories کیا ہیں. Explicit theories basically emerged from the knowledge of implicit theories. اور جو explicit theories ہیں, they focus more on behavioral manifestation of the construct. آپ جو بھی construct کو study کر رہے ہیں, and in this case it is wisdom, کہ آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں. What is the behavioral element and manifestation of wisdom? کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ so and so person is wise and the other people are not? تو اس پر جو ریسرچز ہیں یا تھیوریز جو ہیں وہ 3 اینگل سے کی گئی ہیں. One kind of theories are deeply intertwined with decades old theories of personality, and mainly we will focus on Erik Erikson's lifespan theory in this dimension. جو دوسری theories ہیں, explicit theories, they focus on cognitive development of the person. And in this dimension, we will talk about Piaget's stage theories of development. اس کے بعد جو تیسری طرح کی theories ہیں, they in fact talk about the application of pragmatic or practical knowledge. یعنی آپ اپنی پریکٹیکل نالج کو کیسے اپلائی کرتے ہیں زندگی میں, اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم 2 طرح کی تھیوریز کا ذکر کریں گے. One was presented by Blatz and the other was presented by Sternberg. اور اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس تھیوری آف وزڈم. تو پہلے بات کرتے ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری which was presented by Jean Piaget. یہ ایک کافی مشہور تھیوری ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کی,
اور میرا خیال ہے کہ سائیکالوجی کے اور مضامین میں آپ نے اس کا ذکر ضرور پڑھا ہوگا اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جانتے ہوں گے. So let's first see what Piaget says. Jean Piaget describes qualitative differences in thinking that occur in childhood and adulthood. So there are qualitative differences in childhood and adulthood, and that is why wisdom may not be obtained during childhood. کوئی ایکسیپشنل کیس ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ آپ کو ایسا مل جائے جو کہ آپ کو لگے کہ اس میں تو بہت وزڈم ہے, لیکن یوزلی اٹ از ایکوائرڈ لیٹ. As far as childhood is concerned and the age until age 12 period is concerned, child moves from sensory motor stage to pre-operational and then to concrete operation stage. اب یہ جو sensory motor stage ہے, in that stage child's experience of the world is basically based on two things. One is sensation and the other is movement. اپنے باڈی موومنٹ سے ہی وہ دنیا کو ایکسپیرینس کرتا ہے, مدر کو ٹچ کرتا ہے, دودھ کی بوٹل کو ٹچ کرتا ہے, کسی کے لمس کو محسوس کرتا ہے, کسی کی وارمتھ کو محسوس کرتا ہے, اور کبھی کوئی ریجیکشن کا انڈیکیشن بھی اس کو مل جاتا ہے جب کوئی ماں اس کا بازو جھٹک دے یا اس کو پرے پھینک دے غصے میں آ کے کسی بات پہ. اور باڈی موومنٹ کے علاوہ جو ہے وہ سینسیشن سے جو ہے اس کو دنیا کی نالج آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے. The next stage is pre-operational and that is characterized by symbolic thought. کچھ اس کے بعد بچہ جو ہے وہ سمبلس میں بھی چیزیں سمجھنے لگتا ہے. کوئی چیزیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی اس کے سامنے پریزنٹ کی جائیں, وہ اس کے لیے میننگ بھی, جیسے دودھ کا نام سن کر وہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے جو اس کو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے. And then the child moves to concrete operation stage. The child starts understanding things on abstract level اور logics جو ہے وہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. And that happens before age 12. اس کے بعد جو ہے وہ جب adulthood شروع ہوتی ہے, then the person starts reasoning. Formal operational stage میں پھر adult person tries to refine and develop reasoning by hypothesis testing. ہائپوتھسس ٹیسٹنگ سسٹمیٹیکلی اس کی زندگی میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ہائپوتھسس ٹیسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کس طرح سے کام کرے گا, یہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا یہ ایسے ہی ہوگا یا اس کے ڈفرینٹ ریزلٹس آئیں گے, اور پھر آپ اس کے لیے کچھ ایکشن کرتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ صحیح تھے, کتنے پروو ہوتے ہیں, کتنے ڈس پروو ہوتے ہیں, اور اس کی روشنی میں آپ اپنے خیالات میں, اپنے عمل میں چینجز لاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ انسان کی ہوتی ہے, اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزننگ ڈیولپ ہوتی ہے, which enables the person to have a good judgment of the things. اس کے بعد ایک اور شخص کا ذکر کرنا چاہوں گی. Regal actually mentioned post-formal operational thinking, which is referred to as the dialectical operation. He actually built on the concepts which were provided by Jean Piaget, اور انہی خطوط پر اس نے کام کیا, and he talked about post-formal operation stage. اور یہ وہ stage ہے جہاں پہ reasoning جو ہے وہ انسان acquire کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, پھر اس میں ریفائنمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کو dialectical operations بھی کہا جاتا ہے, یا آپ سادے لفظوں میں کہتے ہیں wisdom. اور یہ wisdom کیسے obtain ہوتی ہے؟ through arguments to find truth. آپ آرگومنٹیشن کرتے ہیں, آپ چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے, ریالٹی کو, ٹروتھ کو ڈسکور کرنے کے لیے مختلف اینگل سے سوچتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں باتیں آتی ہیں. دین یو ہیو سیورل آرگومنٹس اینڈ دین یو ٹرائی ٹو تھنک ویدر دے آر plausible explanations or not. I had mentioned to you that explicit theories are concerned with three aspects. One is cognitive development of human beings. The second is personality trait. Personality کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ سو اس ڈائمینشن میں ہم ایرک ایرکسنس کی ڈیولپمنٹل تھیوری کا ذکر کریں گے, اور ایرک ایرکسن نے سائیکولوجیکل اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی ہے, اور اس کی تھیوری میں یہ خاصیت ہے کہ اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ود سم پرٹیکولر ٹائم آف دا ایئر. یہ شروع سے لے کر, چائلڈہڈ سے لے کر جو ہے انفینسی سے اسٹارٹ ہو کر آپ کے بڑھاپے تک اس کی مختلف سٹیجز جاتی ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ لائف اسپین تھیوری. اب یہ جو لائف اسپین ڈیولپمنٹل تھیوری ہے اس سے کیا مراد ہے یہ دیکھتے ہیں. فار ایرکسن وزڈم ریفلیکٹس اے میچورٹی ان وچ کنسرنس فار دا کلیکٹیو گڈس ٹرانسینڈ پرسنل انٹرسٹ.
Erikson believed that wisdom is attained when people work for the collective goods. اور وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. Then the person could be called wise. اگر اس میں اس کے سیلفش ایلیمنٹس بہت زیادہ ہوں گے تو پھر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ that person is wise enough, کیونکہ اس کے اپنے جو ایکشنز ہیں اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ایرکسن maintained that وزڈم جو ہے یہ ایک طرح کی آپ ڈٹیچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں لائف سے, کیونکہ جب ایک ورلڈلی وے میں لوگ اٹیچ ہوتے ہیں لائف کے ساتھ تو بہت زیادہ اس میں سیلفشنس بھی ہوتی ہے, اس میں اپنے سیلف انٹرسٹ زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. اور جب آپ سارٹ آف ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں لائف سے تو وہ ٹائم ہے جب آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. سو وٹ ڈز ہی سے دیٹ ایرکسن saw wisdom as involved disinvolvement. You are involved with the world but still you are detached. In that way کہ کچھ خاص آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ زندگی میں جو آؤٹ کمس ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کانٹینٹمنٹ کو ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. یو ہیو پیس اینڈ کانٹینٹمنٹ ان یور لائف. اسی لیے بہت زیادہ آؤٹ کم جو ہیں وہ ایک وائز شخص کو متاثر نہیں کرتے اور وہ ویسے ہی اسٹیبل رہتا ہے. اس کے برعکس چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے ایک عام شخص جو ہوتا ہے وہ تو ہل کر رہ جاتا ہے اور اس کا ہومو اسٹیٹس جو ہے وہ قائم ہی نہیں رہتا, اس کا بیلنس جو ہے برقرار نہیں رہتا. So Erikson believed that when you have this contentment that you think that you are satisfied how life have been lived and also you accept the approaching death. تو wisdom کی یہ خاصیت ہے according to Erikson کہ آپ آنے والی موت کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں because it is the reality of life, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو لائف آپ نے گزاری ہے that was productive اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسی بھی وہ گزری ہے. تو یہ جو سینس آف کنٹینٹمنٹ ہے اور ورلڈ سے ڈٹیچمنٹ ہے دیٹ ٹیکس یو نیئرر ٹو وزڈم. اب یہ دو ایلیمنٹس کی میں نے بات کر لی آپ کے ساتھ. ون واز کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آف دا پرسن اینڈ سیکنڈلی اٹ واز کنسرنڈ ود ٹریٹس آف اے پرسن, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ لائف اسپین پرسنالٹی تھیوری. اور بیسیکلی یہ جو ڈائمینشن ہے وزڈم کے کنسٹرکٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہم اختیار کرتے ہیں, اس کا تعلق پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ ہے کہ کون کون سے ٹریٹس ہوتے ہیں جو وائز شخص میں اور ان وائز شخص میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اب ایک اور میں نے ایلیمنٹ ڈسکس کیا تھا ایکسپلیسٹ تھیوریز کے سلسلے میں, اور وہ یہ تھا کہ اپلیکیشن آف پریگمیٹک نالج. اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ دو تھیوریز ڈسکس کروں گی. ون تھیوری از بیلنس تھیوری اینڈ دا ادر از برلن وزڈم پیراڈائم. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیلنس تھیوری آف وزڈم کیا ہے. اٹ ایمفیسائزز دا آرگنائزیشن اینڈ ایپلیکیشن آف پریگمیٹک نالج. تو ابھی یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ صرف بیلنس تھیوری کی نہیں کر رہی. آئی ایم ٹاکنگ اوور آل اباؤٹ دا تھیوریز وچ discuss the value of and application of pragmatic knowledge, اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ بیلنس تھیوری کیا ہے. So basically explicit theories which are related with application of knowledge, they emphasize the organization and application of practical or pragmatic knowledge. Sternberg's and Bolt's theories indicate that wise people could exhibit different characteristics. اب وہ کون کون سی characteristics ہیں یہ دیکھتے ہیں. First one is that they can discern views of others. وہ ایسا نہیں کرتے کہ باقی لوگوں کے ویوز کو ریجیکٹ کر دیں اور وہ کہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں سوچ رہی ہوں وہی سب سے افضل ہے. اس سے پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے اگر آپ صرف اپنی بات پر دھیان دیتے ہیں. آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹرنبرگ کی تھیوری جو ہے وہ اسپیشلی یہ مینشن کرتی ہے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وین یو آر میکنگ وائز ڈیسیژنز. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وائز ڈیسیژنز کر سکتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہ مختلف اینگلز جو ہے وہ ان کو اپنے ذہن میں رکھے. سو دس از ون ڈائمینشن آف وزڈم. دا سیکنڈ ون از دے ڈیولپ اے رچ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ. کیونکہ جب تک آپ کو ورلڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, صرف اپنے کلچر کی نہیں بلکہ ورلڈ کی, تو پھر آپ چیزوں کی تشریح کیسے کر سکیں گے, چیزوں کو سمجھ کیسے سکیں گے, ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کو ڈیفائن کیسے کر سکیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تھیوریز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. اینڈ دین وائز پیپل کرافٹ میننگ فل سولوشنز ٹو ڈیفیکلٹ پرابلمس.
یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اصل میں وزڈم کا پتہ اس وقت چلتا ہے when there are real life difficult problems. ایک سادہ قسم کا پرابلم چاہے وہ بظاہر آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ لگے کہ جی کون سی پراپرٹی خریدنی چاہیے, دس ڈزنٹ ریکوائر وزڈم ایز سچ, کیونکہ وہ آپ فیکٹس کی بیسس پہ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ سستی ہے, یہاں پہ دھوکہ نہیں ہے, یہاں پہ خرید لیتے ہیں. تو وزڈم جو ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ اور لائف کے میننگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اس طرح کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وزڈم کا تعلق ہے. What are the other characteristics? That they direct their actions toward achieving a common goal. They are not concerned with only that goal or achievement of that goal which will satisfy their own motives. بلکہ ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ this will work for the common good. زیادہ تر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. So basically this is concerned with the application of pragmatic and practical knowledge. اب اس سلسلے کی پہلی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں, رابرٹ اسٹرنبرگ's بیلنس تھیوری. اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رابرٹ اسٹرنبرگ وزڈم کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے. آپ کو ایک اور سلائڈ دکھا رہی ہوں. اسٹرنبرگ maintained that wisdom could be defined as the willingness to use one's skills and knowledge in the most valid and accurate manner. That you are capable to use your knowledge in the valid and accurate manner. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ نالج تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیٹ سے ایم ایس سی, پی ایچ ڈی یا کوئی اور ڈگری جیسے کہ میڈیکل ہے, اسپیشلائزیشنس ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, سائنٹسٹس ہیں, یہ تمام جو ایک ہی لیول پر ایجوکیٹڈ ہیں, تو کیا ان سب میں ایک ہی طرح کی وزڈم ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لوگوں میں تو بہت فرق ہوتے ہیں, اور وزڈم اتنی آسانی سے ہمیں عام لوگوں میں نظر آتی ہے لیکن اتنی آسانی کے ساتھ نظر نہیں آتی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہرحال کہ کوئی عام شخص جو ہے وہ ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے کیسی بات کہہ دی, آج تک اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی اس سے, اور اس کا اوور آل رویہ جو ہے بہرحال ایک وائز شخص کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا, لیکن کوئی ایک بات جو ہے وہ آپ کو اپیل کر جاتی ہے. یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے. میری ایک کزن ہے, اس کی لائف میں تھوڑے سے پہلے کی نسبت پرابلمس آج کل زیادہ شروع ہو گئے ہیں, کچھ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا گھر میں بھی ماحول کشیدہ ہے, ہسبینڈ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ دن بدن جو ہے وہ پرابلمس جو ہیں وہ سائیکولوجیکل لیول پہ تھوڑے سے بڑھتے جا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی کزن میں کبھی دیکھا ہو کہ جی وہ بڑی وائز ہے, یا مجھے اس کی باتوں میں کبھی کوئی خاص بات نہیں لگی, لیکن ایک دن میں بڑی حیران ہو گئی جب اس نے ایک جملہ کہا, اور وہ مجھے ایک دم اسٹرائک کیا. جیسے کہ وہ ہمارے گھر آئی تو کہتی بھئی وہاں تو بڑی اداسی ہے یہاں پہ, کیونکہ آواز کوئی نہیں آ رہی باہر سے, اور گلی بھی بالکل سنسان ہے. میں نے کہا کہ عام طور پر رہائش کے لیے لوگ ایسی جگہ ہی پسند کرتے ہیں جو کوائٹ ہو اور جہاں پہ شور نہ ہو ٹریفک کا. تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو ایسی جگہ پہ گھر لینا ہے جو کہ سڑک کے پاس ہو, ٹریفک کا خوب شور آئے اور کھڑکی میں انسان بیٹھ کے باہر دیکھ سکے. تو میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی اتنے شور کو کیا کرنا ہے جبکہ آپ کو صحیح طرح کی نیند بھی وہاں پہ نہ آ سکے. تو اس نے ایک بات کہی جو مجھے حیران کر گئی. اس نے کہا کہ جب اندر بہت خاموشی ہو تو انسان کو باہر شور چاہیے ہوتا ہے. اور میں ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ اس نے کیسا جملہ بول دیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میری کزن ایجوکیٹڈ بھی نہیں, کیونکہ پرائمری ایجوکیشن اس کی ہے. اب اس کے علاوہ میں نے کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی جو مجھے حیران کرے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مشہور رائٹرز کو پڑھیں تو رائٹرز کی باتیں بڑی چونکا دینے والی ہوتی ہیں, اور ہمیں قدم قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کیسی کہتی ہے. اشفاق صاحب بہت بات کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کئی دفعہ ہمیں ایسی جگہ ملتے ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شخص جو یہاں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے, یا یہ شخص جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یہ اتنی وزڈم والی بات کہہ دے گا. بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ اسٹرنبرگ جو ہے وہ انٹیلیجنس سے ہٹ کر بھی وزڈم کی ڈیفینیشنز جو ہے وہ بیان کرتا ہے, اور وہ ایکوریٹ ڈیسیژنز اس وقت کرنے امپورٹنٹ ہیں جبکہ ڈیفیکلٹ لائف پرابلمس ہیں, اور انٹیلیجنس ڈیسیژنز جو ہیں وہ ایکوریٹ ہونے چاہیے. اب میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہی ہوں. یہ ڈائیگرام جو ہے دیٹ ایکسپلینز ویری کمپریہنسولی the balance theory that has been presented by Sternberg. اب اس میں دیکھیے کہ Sternberg
talks about multi-dimensional aspect of reaching to the final goal of wisdom. And what is that goal? He said that the goal of wisdom is common good. یہ لازمی بات ہے کہ جس گول تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس میں سب کا بھلا ہو یا میجورٹی کا بھلا ہو. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سارا جو پروسیجر ہے which is multi dimensional, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. سب سے نیچے ہے tacit knowledge that is actually underlying your practical knowledge. اب یہ جو tacit knowledge underlies your practical knowledge, that is implicit knowledge, جو بظاہر نظر نہیں آتی. آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. You know what is what, آپ کو یہ انفارمیشن ہوتی ہے. And then it leads to practical knowledge, کیونکہ چیزوں کے بارے میں صحیح آگاہی ہوگی, صحیح نالج ہوگی, انفارمیشن ہوگی, تو پھر آپ پریکٹیکل نالج بھی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ امپلیسٹ نالج کے بغیر آپ کو پریکٹیکل میں دشواری پیش آئے گی. جب تک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے چیزوں کے تو ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی کیسا شو کر سکتے ہیں. سو پریکٹیکل نالج از کنسرنڈ وتھ نو ہاؤ, کام کرنا کیسے ہے یہ پریکٹیکل نالج بتاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دین یو ٹیک دا کمپیٹنگ انٹرسٹس انٹو کنسیڈریشن. اور کمپیٹنگ انٹرسٹس could be interpersonal, intrapersonal, and then extrapersonal. You are taking viewpoints and interests of different people, not only from yourself. And then you take interests and values of different people and of your culture, and then you respond in the context of the environment. آپ کی environment کیسی ہے آپ اس کے مطابق behave کرتے ہیں. اور there shall be consistency between these interests and the environment in which you are trying to solve some problem. اب اور دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. So you are taking competing interests of different people and yourself also, and then you shape your response and adapt it according to the environment. یا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ you select a new environment. دو چیزیں possible ہو سکتی ہیں. You are taking interests of different people. You are taking your values, your cultural values with you while you are trying to make some wise decision. اور اس کے بعد یا آپ اڈیپٹ کر لیتے ہیں اپنے سولوشنس کو اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آف یور انوائرمنٹ, یا پھر آپ اس کے مطابق اڈیپٹ کر لیتے ہیں, یا پھر آپ اپنی انوائرمنٹ کو چینج کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری بات تو صحیح ہے لیکن یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد فائنلی یو آر موونگ ٹو دا کامن گڈ گول, اور یہی جو ہے یہ پرپس ہے وزڈم کا. سو دوبارہ دیکھیے یہ سلائڈ. دین یو آر موونگ ٹوورڈ یور گول آفٹر اڈیپٹیشن اینڈ دیٹ از ٹیکنگ یو ٹو دا گول آف وزڈم اینڈ دیٹ از کامن گڈ. ایک مثال سے اس کو واضح کرتی ہوں. بڑی چھوٹی سی مثال ہے اور شاید اس میں وزڈم بہت زیادہ نہیں چاہیے, لیکن میں نے جان بوجھ کر ایک آسان سی عام فہم مثال آپ کے لیے تلاش کی ہے. آج کل اسٹوڈنٹس یہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں جب سے یہ 4 ایئر ڈگری پروگرام یونیورسٹیز میں شروع ہوئے ہیں کہ گرلس پرٹیکولرلی یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بھی کلرڈ کپڑے پہننے کی اجازت ہونی چاہیے. اور چونکہ وہ کہتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے جس میں جو میچور اسٹوڈنٹ ہیں, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کلرڈ کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کالج میں ہوتے تھے اور بی اے کالج میں کرتے تھے, تو کالج میں عام طور پہ یونیفارم ہوتا ہے. بعض کالجز ہیں بہرحال جن میں کلرڈ کپڑے پہننے کی بھی اجازت ہے, اور یہ ڈیمانڈ زیادہ تر گرلس کی طرف سے ہوتی ہے. اب when the administration will have to decide and they wanted to make a wise decision, so they will have to consider many viewpoints. They'll have to take the interest of staff, students, parents, and then the cultural values should also be considered while they will be thinking to decide about this issue. اور اس کے بعد ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمارے انوائرمنٹل کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے, اس سے کوئی اور پرابلم تو نہیں ہو رہے, کیا کم آمدنی رکھنے والے والدین جو ہیں وہ ان کے بچے زیادہ پڑھتے ہیں اس کالج میں, کہیں وہ تو متاثر نہیں ہو رہے, کیا اس سے کوئی فیشن کی دوڑ تو نہیں لگ جائے گی, کیا اس سے کوئی اور پرابلم, سائیکولوجیکل پرابلم, انفیریورٹی کمپلیکس ان بچوں کو تو نہیں ہو جائیں گے جو
زیادہ ملبوسات افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس سے اور فردر امپلیکیشنز کیا گھروں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی, یا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, اور مے بی اسٹوڈینٹس کوڈ بی فیلنگ مور چیئرفل اینڈ دے آر مور پارٹیسپیٹری ان دیئر ایکٹیویٹیز بیکاز دے آر ہیپی. تو یہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر, بہت سارے ویو پوائنٹس کو, ویلیوز کو, کلچر کو, انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا جائے گا which could serve common good, which could be useful for many people. اسی سلسلے کی دوسری تھیوری ہے برلن وزڈم پیراڈائم, اینڈ that was presented by Baltz in 1990. Baltz defined wisdom as the ways and means of planning, managing and understanding a good life. So you are capable to plan, manage a good life if you are wise. Or this should not only be your good life, this should not create any problem for other people. And remember, these theories that we are discussing now, including Sternberg's theories, are related with the practicality of knowledge. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مینج کر سکتے ہیں پرابلمس کو اور ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. سو بالٹس آئیڈینٹیفائڈ 5 کرائٹیریا کریکٹرائزنگ وزڈم, اور وہ کیا کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں. The first 2 criteria are in fact called the basic criteria. یہ ایک بنیادی کرائٹیریا ہے جو کہ وزڈم کا عمل شروع ہونے سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ اسٹرنبرگ کے ماڈل میں فرسٹ دیر از اے ڈائلاما, اے ڈیفیکلٹ پرابلم, کیونکہ آسان پرابلم تو ہر کوئی جو ہے وہ سالو کر لیتا ہے. تو ڈیفیکلٹ پرابلم جس میں وزڈم کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اسٹیپس شروع ہوتے ہیں, اینڈ فائنلی یو ریچ ٹو دا کامن گڈ. سو بالٹس آلسو مینٹینڈ دیٹ یو اسٹارٹ ود 2 بیسک کرائٹیریا. اب یہ دونوں کرائٹیریا کیا ہیں؟ The first one is factual knowledge and the second one is procedural knowledge. یہ جو factual knowledge ہے یہ سمجھ لیں چیزوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کتنا جانتے ہیں. So you know what is what, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. So it is related with your understanding and knowledge about human relations, human development, interaction with each other, individual differences and so on. آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں تو تبھی آپ ایک ہیومن بینگ سے ریلیٹڈ فیصلہ بھی کر سکیں گے. آگے چلتے ہیں تو بیسک کرائٹیریا کا دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از پروسیجرل نالج. یو ہیو اسینشیل انفارمیشن ریگارڈنگ سوشل ریلیشنز, انڈیویجول ڈفرینسز, ہیومن ڈیولپمنٹ, کوگنیٹو, سائیکولوجیکل, فزیکل. تو اس کے بعد کیا ہے کہ پھر اس کو یوز کیسے کرنا ہے. What are different strategies that could be used to resolve conflicts, to solve real life problems, to solve dilemmas in people's life? کیا پروسیجر ہونے چاہیے؟ You are aware of those strategies. Conflict resolution کیسے ہونا چاہیے؟ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے کن کن اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا. So this is procedural knowledge. You know how to do. So first one was related with know what, and the second is related with know how. The last 3 dimensions are considered meta criteria. اب وہ کون کون سی ہیں یہ دیکھتے ہیں. The first one is lifespan contextualism. Lifespan contextualism کا مطلب یہ ہے the wise person sees and tries to solve the problem and to look at the issues in the context of culture, social life of a particular society and the world on the whole. اور اس میں ہم کانٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں, جیسے کہ what is essential for life. ایک دفعہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ psychologists maintain that for life there shall be a balance among work, love and play. تو یہ کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ what are the cultural values when we are trying to solve a problem. ہمارا کلچر کہتا کیا ہے, اور ہم اسی سے انگریڈینٹ لیتے ہیں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. So we are looking at the environmental context. What is the other meta criterion? Relativism of values. You look at the relativism of values which people would have in different societies, in different cultures. آپ کی ویلیوز کیا ہیں, دوسرے لوگوں کی ویلیوز کیا ہیں جن کا اس معاملے سے تعلق ہے. آپ کنٹری کے لیے کوئی ڈیسیژن کرنے لگے ہیں تو آپ کو
اپنے کلچر کا اور اپنے کنٹری کی ویلیوز کا پوری طرح خیال کرنا پڑے گا، اور اس میں لوگوں کے درمیان اگر ڈفرینسز ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. The last one of meta criteria is managing uncertainty. So you move toward decision making flexibility, and then you are able to find those kind of solutions which are appropriate, which are accepted by majority of the people. So the final goal is to go to the solutions, or ऐसे solutions which are flexible, which are accepted by greater majority. Baltz maintained that quality of wisdom is determined by challenging people by real life problems. اب کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی شخص وائز ہے کہ نہیں، اگر ہم نے عام زندگی میں دیکھنا ہے؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ریئل لائف پرابلمس ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ اگر آپ کو اس طرح کا واقعہ پیش آئے یا کسی اور شخص کو، تو آپ اس سچویشن میں کیا کرنے والے ہیں یہ بتائیے. اور پھر اس کو ٹرانسکرائب کیا جاتا تھا. جو لوگ کہتے تھے کوالٹیٹیو ریسرچ میں اس طریقے سے بھی اسکورنگ ہم کوانٹیٹیولی کر لیتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے کیا ہیں، اس کو ٹرانسکرائب کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس میں سے پھر ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو پک کر کے ہم اسکورنگ کر سکتے ہیں. سو دا فرسٹ اسٹیپ واز ٹرانسکرپشن آف پیپلز نیریٹیوز، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم وچ کوڈ بی فیسڈ بائی پیپل، اور پھر اس کے بعد اس کو اسکور کیا جاتا تھا اکارڈنگ ٹو دیز 5 کرائٹیریا آف وزڈم، کہ کون سا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس شخص نے کنسیڈر کیا ہے اور کون سا چھوڑ دیا ہے. اینڈ دین بالٹز آلسو آسکڈ پیپل ڈفرنٹ کوسچنز اباؤٹ لائف ڈائلیماز اینڈ ٹو کنڈکٹ اے لائف ریویوز. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر یہ پرابلم ہے لوگوں کو درپیش، تو آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ اپنی لائف کو ریویو کریں تو جو آپ کو پرابلم پیش آئے ہیں ان کا حل آپ نے کیسے ڈھونڈا. فار ایگزامپل ایک اس طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو اپنی گولز نہیں ملتی اور جو وہ چاہتے ہیں لائف میں وہ نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا ایک وائز جواب جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب فار ایگزامپل یہ ہو کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ملٹیپل گولز ان کے سامنے ہوتی ہیں اور انہوں نے پرائورٹیز ڈٹرمن نہیں کی ہوتی اور وہ سب کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو اٹ از ریکوائرڈ دیٹ دے ڈٹرمن دیئر پرائورٹیز اینڈ دین ورک اکارڈنگلی ٹو دیز پرائورٹیز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ایک چیز لیکن ہم اس کے لیے عمل کچھ نہیں کر رہے. بعض اوقات ہم انٹرنل فیکٹرز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز کو کنسیڈر نہیں کر رہے. سو دیر کوڈ بی سیورل wise explanations to the solution of this kind of question or problem. اب یہ تو تھی کچھ ڈسکشن اباؤٹ ایکسپلسٹ تھیوری، اینڈ ناؤ آئی وڈ آسک اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ جو لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وائی وزڈم از اسپیشلی امپورٹنٹ ان کرنٹ ٹائمس. اتنی کیا ضرورت ہے وزڈم کی؟ بھائی یہ تو سائنٹیفک ایج ہے، اس میں زیادہ کام ہونا چاہیے، ڈسکوریز ہم کتنی کریں، اور وہ ڈسکوریز جو ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے کیسے استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں ایک پرابلم ہے کہ آج کل کا ترقی یافتہ دور جو ہے اس میں بہت ساری انوینشنز ہو رہی ہیں، سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلمس کیا درپیش آ رہے ہیں. سو دیر آر انارمس اسٹرائڈز ان ٹیکنالوجی ان کرنٹ ٹائمس. بہت ترقی ہو رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از این انکریز ان ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی آلسو. ٹیکنالوجی ایز سچ شاید کوئی بھی ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتی، بٹ دا پرپز اینڈ دا یوز آف دیٹ ٹیکنالوجی از ڈسٹرکٹیو. فار ایگزامپل یہ جو بامس لوگوں پر جو ہے وہ گرائے جاتے ہیں، خودکش حملے بھی ہوتے ہیں، اور اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن میں ایک جنرل کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے، میسائل ٹیکنالوجی ہے، اٹامک بام ہے جو بنائے گئے ہیں، یا پھر اور بھی انوینشنز ہیں، اگر ان کا یوز جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو طریقے سے ہو رہا ہے، وائزلی نہیں ہو رہا، تو پھر آج کے سائنٹیفک دور میں شاید وزڈم کی اپلیکیشن کی امپلوائے کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بیکاز دیر از اے مس میچ بٹوین دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اینڈ دا لیک آف وزڈم. دیر از ناٹ ایڈوانسمنٹ ان وزڈم which is parallel to the advancement in technology. That is the problem of current times.
کہ ٹیکنالوجی میں بہت بوسٹ آ رہا ہے, وزڈم میں نہیں آ رہا. یو آر گیٹنگ ریولیوشنری ڈیولپمنٹ ایز فار ایز ٹیکنالوجی از کنسرنڈ, لیکن ٹیکنالوجی کو وائزلی یوز کیسے کرنا ہے, اس پر صحیح کام نہیں ہو رہا, اینڈ دیٹ از کریٹنگ پرابلم ان ماڈرن ٹائمز. سو ناؤ وی ہیو ریچ ٹو دا اینڈ آف آور لیکچر, اور حسب معمول میں ریویو کرنا چاہوں گی what we have studied today. Today we talked about implicit and explicit theories of wisdom. As far as implicit theories are concerned, they talk about the basic dimensions and elements of wisdom. So they are related with the folk theories of a construct. What we have found through historical and cultural evidence and writings and study of writings and literature کہ wisdom جو ہے اس کو کس معنی میں کن کن میننگس کے تحت لوگ لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ جو سب سے ہمیں فرسٹ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن اس سلسلے میں ملتی ہے ریگارڈنگ دا کنسٹرکٹ آف وزڈم واز فاؤنڈ ان دا رائٹنگس اینڈ ریسرچ آف کلیٹن, اینڈ شی آئیڈینٹیفائڈ 3 ڈائمینشنز آف وزڈم. اور وہ 3 ڈائمینشنز جو تھی وہ کون سی تھی؟ کوگنیٹو, افیکٹو, اینڈ which are related with your intuition and introspection. And then we also talked about different meanings of the construct of wisdom as they have been described by Baltz. اور Baltz نے کیا کیا تھا؟ He gathered evidence from historical and cultural writings, اور ان سے پھر اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو wisdom ہے اس کو شناخت کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے اس کو ہم شناخت کر سکتے ہیں, اور شناخت کرنے کے لیے کون کون سے کرائٹیرین جو ہیں وہ فالو کیے جا سکتے ہیں. So this was a description about implicit theories, and then we talked about explicit theories which have actually emerged from the description of implicit theories. اور explicit theories میں ہم نے 3 طرح کی theories کا ذکر کیا تھا. One kind of theories are related with personality development, and in that dimension we talked about the lifespan theory of Erik Erikson. And we found out that Erikson believed that a person is considered wise when the person works for the common good. اور اس کے اپنے انٹرسٹ سے نکل کر جب وہ دوسروں کے انٹرسٹ کے بارے میں کام سوچتا ہے اور کام کرتا ہے تو پھر اس شخص کو وائز کہا جا سکتا ہے. Then we also talked about cognitive development theories, and in that dimension we looked at the descriptions and stage theory of child development which has been presented by Jean Piaget. Finally we talked about Baltz theory which is called Berlin wisdom paradigm, and we talked about 2 basic criteria of wisdom, اور وہ ہیں فیکچوئل اور پروسیجرل انفارمیشن نالج, اور اس کے بعد ہم نے 3 میٹا کرائٹیریا کی بات کی. اینڈ وی آلسو فاؤنڈ آؤٹ کہ کیسے جو ہے بالٹس کی تھیوری کو ساتھ لے کر ہم اسکور کر سکتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ کون سی 5 ڈائمینشن جو ہے اس کے مطابق وزڈم کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کہاں پر کچھ وہ لیک بھی کرتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم وزڈم ہی کے بارے میں بات کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.